जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 स्टोरियाँ थी, मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर लूँ। पहले तो इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बावजूद रिहाई ना मिल सकी। उन्होंने ज़मानती मशकले भी जमा करा दिए थे। उसकी क्या वजह कि रिहाई क्यों ना मिली? दूसरा, बिजली के बिल और कितने अरबों रुपए की बिजली जो है किस-किस अदारे को फ्री दी जाती है, मैं उसके ऊपर थोड़ा-सा तफ़सील से जो है वो बात करूँगा। एक साइफ़र की कहानी है, वो इमरान खान की ज़ुबानी आप सुनेंगे कि साइफ़र की कहानी, उसका क्या रोल था। इमरान खान खुद बता रहे थे उस स्टोरी को। आखिरी स्टोरी ये करूँगा कि 5000 पाकिस्तान आर्मी की वर्दी किसने सिलवाई और आर्मी ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, वो थोड़ा-सा कहानी बयान करूँगा। अच्छा, आपको याद होगा कि 2 वीक पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था और मैंने उसमें ये कहा था कि इमरान खान को अगर तोशाखाना केस के अंदर कुछ रिलीफ मिल जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से, उनको ज़मानत मिलती है, तो फिर भी रिहाई नहीं मिलेगी। उसकी क्या वजह थी? पहले मेरा वो क्लिप देखें जो 2 वीक पहले मैंने कुछ इंकशाफ किया था, वो ज़रा क्लिप देखें। उमर साहब को और इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इमरान खान अभी तक पहले केस में जो है वो तोशाखाना के जो केस के अंदर ऑलरेडी गिरफ्तार है, लेकिन बाकायदा तौर पर इस केस के अंदर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान ज़मानत के लिए अप्लाई करते हैं तोशाखाना केस के लिए, तो तब भी उन्हें रिहाई नहीं मिलेगी। अगर उनको ज़मानत मिल जाती है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस केस के लिए भी ज़मानत के लिए अप्लाई करें, जो एक ज़रा मुश्किल काम है, तो तब जाकर उन्हें ज़मानत मिलेगी। पहले सदर साहब का केस था, उसके मतलब था। मुझे याद है उस टाइम जो है ना, जेआईटी ने जो एक बनी थी साइफर केस के मतलब, उसने भी अटक जेल के अंदर इमरान खान से पूछताछ की थी। अच्छा, कल परसों में पढ़ रहा था जी कि वो वकील कह रहे हैं कि अपना हमें तो पता ही नहीं है कि उस चीज़ में गिरफ्तार है या दूसरा, पर बड़ी अजीब सी बात है। हालांकि हम जैसे साफ़ियों को अगर ये चीज़ पता चल गई है, तो पर उन्हें भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में कि कुछ टेक्निकल जो है ना हुआ हुआ। बहरहाल इमरान खान ने अपनी थोड़ी-सी वो लीगल टीम भी चेंज की है इन केसों के लिए स्पेशल। और इमरान खान को जो है वो 14 दिन का जो है वो जुडिशल जो रिमांड होता है उसके ऊपर भी रखा हुआ है। और बाकायदा तौर पे जो है वो इस्लामाबाद जो है वो स्पेशल कोर्ट, उसने बजाय कि इमरान खान को वहाँ से अपने पास बुलाते, और वो उन्होंने अदालत ही वहाँ पे लगा ली है अटक जेल के अंदर, और वहीं से उनके लिए जो है तहकीकात हो रही है। कल भी उनकी वहाँ पे एक हियरिंग थी और जज साहब वहाँ पे स्पेशल गए थे। इमरान खान के 6 वकील भी साथ मौजूद थे और काफ़ी सारी जो है वो तहकीकात वहाँ पे इमरान खान से की गई है। अच्छा, ये मैं आपको केस ये बता दूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस है, साइफ़र केस। अल्लाह ना करे कि इमरान खान को इस मसले में किसी जगह पे सज़ा हो या कुछ इस किस्म का हो, मेरा उससे कोई वो लेना-देना नहीं है। ये वो कोर्ट है जो इस्लामाबाद के अंदर पहली कोर्ट बनी है, जो सदर साहब ने वो एक लंबा चक्कर था, मैंने भी उसके ऊपर प्रोग्राम किया था कि पता नहीं वो साइन किए नहीं किए, पर अब कोर्ट एक बन गई जिसके अंदर पहला केस जाता वो शाह महमूद कुरैशी साहब को उस अदालत में पेश किया गया था। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, अभी तक जुडिशल रिमांड के अंदर है, वो भी 14-15 दिन के रिमांड के अंदर है। दूसरे जो है ना वो इमरान खान थे, ठीक है? इमरान खान को भी बाकायदा उसी एक्ट, आर्मी एक्ट के ज़रिए जो है वो ट्रायल किया जा रहा है। और इस ट्रायल में है क्या? इस ट्रायल में ये है कि ये 30 दिन के अंदर मुकम्मल करना है ये ट्रायल। ये बात ज़रा ध्यान में रखना। 30 दिन के अंदर ट्रायल मुकम्मल करना है, प्लस इसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत और उम्र कैद है। ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह ना करे कोई इस किस्म का हो, तो ये इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो इस ट्रायल को 30 दिन तक जो है वो उन्होंने फैसला करना है और किसी तरीके से इस केस को रुकवाना है। जिसके लिए वो उन्होंने मीटिंग भी की बुशरा बीबी से। बुशरा बीबी जो है वो कतर के शाही ख़ानदान से राब्ते में हैं, और किसी तरीके से वहाँ से वो इस केस को उन्होंने वक़्ती तौर पे कहा है कि अगर ख़त्म नहीं होता तो डिले करने की कोशिश करें कि किसी तरीके से ये केस रुक जाए।
کیونکہ جو شاہ محمود قریشی کی گرفتاری ہے وہ عمران خان کے بیان کے اوپر ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ عمران خان نے یہ موقف اختیار کیا تھا، کیونکہ یہ انڈر سائفر وغیرہ جو دنیا بھر سے جو آتے ہیں وہ انڈر ہوتے ہیں دفتر خارجہ کے درمیان۔ اس وقت ہمارے وزیر خارجہ تھے اپنے شاہ محمود قریشی صاحب، تو عمران خان نے بولا کہ ان کی یہ سائفر سنبھالنا یا اس قسم کا کام کرنا یہ ان کی ذمہ داری تھی، تو انہوں نے اس بیس پہ انہیں گرفتار کیا گیا۔ اب شاہ محمود قریشی کے لیے بھی بڑی عجیب سی پوزیشن ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو گرفتار کیا ہوا تھا جنرل ضیاء نے، تو عالمی پریشر بھی بہت تھا، اسلامی ممالک کا اور اندرونی بھی پریشر بہت تھا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب بڑے ایک پاپولر لیڈر تھے۔ تو انہوں نے ولی خان کو بلایا تو مشورے کے لیے بلایا۔ انہوں نے بولا کہ ولی خان صاحب، میں نے آپ کو بلایا کہ مجھے مشورہ دے، میں کیا کروں، مجھے پریشر بھی بہت ہے، آگے پیچھے عراق وغیرہ سعودیہ دوسرے ملکوں سے بڑا پریشر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو چھوڑو، تو میں کیا کروں۔ تو ولی خان صاحب نے بولا کہ سر دیکھیں، بات میں ایک ہی کروں گا، قبر ایک ہے، آدمی دو ہیں، تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ وہ مشورہ دے کے چلے گا۔ تو جنرل ضیاء صاحب واقعی اس بعد وہ سوچی پڑ گئے کہ واقعی بات تو بڑی سچی کرتے ہیں کہ قبر ایک ہے، ان کو میں چھوڑتا ہوں تو خود قبر میں جاتا ہوں، اگر میں نہ چھوڑوں تو چلو وہ چلا جائے، تو یہ پھر آپ نے جو ذوالفقار علی بھٹو کا انجام دیکھا وہ آپ کو پتا تھا۔ تو اب حالات ایسے ہی ہیں۔ اگر شاہ محمود قریشی اپنے اوپر الزام لیتے ہیں تو بڑا پھنستے ہیں کہ جی کہ وہ میرا، اگر عمران خان کا نام لیتے ہیں تو عمران خان پھنستے ہیں، تو وہ یہ بڑی ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ اسد عمر کو تو بہرحال پوچھ گچھ کر کے انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ وہ ان کے اوپر یہ بیان تھا کہ وہ بھی اس مشرف میں مشہور تھا، بیچ میں موجود تھے۔ دوسرا سائفر کیس کے متعلق میں کافی سارے پی ٹی آئی کے گروپوں کے اندر اور پوسٹ اور ٹویٹر پہ، فیس بک پہ لوگوں کے بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ سائفر جھوٹا ہے یا سچا ہے، یہ دوسرا تیسرا۔ پلیز یہ ایک بڑی کلیئر میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں سائفر جھوٹا ہونا سچا ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ نے کیا بیان دیا، فلانے نے کیا دیا، وزیر اعظم عمران خان کو ہٹایا گیا، اس کیس کا، سائفر کیس کا ان چیزوں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، وہ 0% ہے۔ وہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ کیس صرف یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک گورنمنٹ کا سیکرٹ لیٹر جو ہے وہ سائفر ہے یا کسی قسم کا، کیونکہ یہ لیٹر آیا تھا، میں نے آپ کو پورا ایک پروگرام کیا تھا اس کے اوپر یہ بھی لکھا تھا کہ ٹاپ سیکرٹ، اور دوسرا لکھا تھا فار آئیز اونلی، مطلب ہے کہ پرائم منسٹر نے صرف یہ پڑھنا ہے۔ اور اس قسم کا لیٹر جب یہ آتا ہے، ایک تو 3 جگہ پہ جاتا ہے، ایک چیف آف آرمی اسٹاف کا جو ایمرجنسیز ہے ان کے پاس جاتا ہے، دوسرا پرائم منسٹر کے پاس جاتا ہے، اور تیسرا آتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس، اور پھر ان کو دیکھ کے پھر واپس کیا جاتا ہے۔ نہ وہ کسی جگہ پہ ڈسکس کیے جاتے ہیں ایسے لیٹر، نہ کابینہ کے اندر، نہ کہیں بھی وہ کسی جگہ پہ ڈسکس نہیں کرنے ہوتے، نہ دکھایا جاتا لیٹر، اسی لیے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ٹاپ سیکرٹ اور فار آئیز اونلی، کے صرف آپ کی آنکھیں دیکھیں، کسی اور کو نہ دیکھیں۔ تو یہ لیٹر مطلب ہے کہ وہ نہ واپس گیا۔ دوسری بات ہے کہ اس کو لڑایا بھی گیا اور دکھایا بھی گیا، پھر وہ اپنا کچھ صحافیوں کو بھی دکھایا گیا، پھر یہ لیٹر جو ہے نا ان کے کابینہ کے اندر بھی ڈسکس ہوا۔ تو یہ بڑی عجیب سی سچویشن ہے کہ عمران خان کے میرے خیال میں کہ جو مشیر تھے یا وکیل تھے وہ ان چیزوں کو مشورہ نہیں دیتے رہے کہ اس قسم کے ڈاکومنٹس کو کس طریقے سے کیئر کرنا چاہیے، یا ایز اے پرائم منسٹر آپ کے کیا طریقہ کار ہے، کیا اصول ہے، اور کس طریقے سے چلنا چاہیے۔ تھوڑا سا جذباتی ہو گئے یا ان سے مسٹیک ہوگی جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بہرحال اس وقت عمران خان نے سائفر کے متعلق کیا بیان دیا تھا وہ تھوڑا سا دیکھیے آپ۔ 6 مارچ کو 2022 6 مارچ میٹنگ ہوتی ہے، پاکستان کا ایمبیسڈر اسد مجید اور امریکہ کا جو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو، واشنگٹن میں میٹنگ ہوتی ہے، آفیشیل میٹنگ ہوتی ہے۔ آفیشیل میٹنگ کا مطلب کہ دونوں طرف نوٹ لے رہے ہوتے ہیں اس میٹنگ کے۔ اس میٹنگ کے بعد ایک سائفر کا مطلب ہوتا ہے ایک خفیہ، ایک کوڈ کے اندر میسج بھیجی جاتی ہے، جو کہ ساری دنیا میں آپ کے جو ہمارے جو ایمبیسڈرز ہوتے ہیں وہ ساری دنیا میں ہر ملک کے ایمبیسڈر اپنے فارن آفس کو خفیہ میسیجز بھیجتے ہیں، جس کو سائفر کہتے ہیں۔ وہ سائفر آتا ہے پاکستان، اور وہ میں جب پڑھتا ہوں تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے۔
سائفر میں دو مین چیزیں ہیں، باقی تو اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. سب سے بڑی چیز لکھی ہوتی ہے کہ جی عمران خان کو آپ نے عدم اعتماد کی ووٹ میں پاکستان کے پرائم منسٹرشپ سے ہٹانا ہے. اور ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے کہ عمران خان نے اکیلا فیصلہ کیا کہ روس جانے کا. آپ کو پتہ ہے روس اور تب تک جنگ شروع ہو چکی تھی روس کی یوکرین میں، تو عمران نے اکیلے نے فیصلہ کیا. جبکہ اسد مجید ہمارے ایمبیسڈر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان نے اکیلا فیصلہ نہیں کیا، یہ سب سٹیک ہولڈرز نے مل کے فیصلہ کیا تھا. لیکن جس طرح وہ بات کرتا ہے، اسد مجید، سلام کرتا ہوں میں اپنے ایمبیسڈر کو، وہ کہتا ہے اس کے بعد جو مجھے میسج کہ ان کے خلاف آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ڈیمارش کرنا چاہیے کہ اس نے بڑی غلط زبان استعمال کی ہے. غیرت مند ڈپلومیٹ ہمارا. لیکن وہ غیرت یہاں نہیں جاگتی جب وہ یہاں پہنچتا ہے. سائفر جاتا ہے آرمی چیف کے پاس بھی، فورن آفس میں بھی، میرے پاس بھی آتا ہے. میں جب وہ دیکھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اس کی جرت کیسے پڑی ہے لکھنے کی. یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور پھر جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے ایک ایمبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو آپ نے ہٹانا ہے، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے تو نہیں ہے. ایمبیسڈر تو مجھے جواب دے ہے، تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے؟ پاکستان میں مجھے کون ہٹا سکتا تھا؟ ایک ہی آدمی، جنرل باجوہ. سائفر تو جنرل باجوہ کے لیے ہے، اس نے بھیجا ہے. تو مجھے وہاں سے پہلے سے ہوتا ہے. جی ہاں، یہ تھوڑا سا کلپ آپ نے دیکھا جو عمران خان سائفر کے متعلق اس ٹائم ایک قوم سے خطاب کر رہے تھے اور ایکسپلین کر رہے تھے کہ سائفر اصل ہے کیا. لیکن یہ گورنمنٹ کے کچھ سیکرٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، تو جب آپ کسی عہدے پہ پہنچتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی قسم کی یہ ڈسکس نہ کی جائے. ہاں، کچھ ان کے منٹس ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر ضرور آپ تذکرہ کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں لوگ الیکشن کروانے میں ایک ملک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، یا بہت ساری پلاننگ ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سے احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں یہ ہے واقعی بڑا مشکل ہے. اس ٹائم عمران خان اس کیس میں بڑے مشکل سے پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ اسپیشل کورٹ بھی ہے، اور یہاں پہ ضمانت اور اس قسم کا چکر بھی بہت ہی مشکل ہے. تو یہ کافی مطلب ہے کہ پرابلم میں عمران خان اس ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے. میری دعائیں ان کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نکالے. دوسرا، بجلی کا بڑا بحران ہے پاکستان کے اندر، اور اتنی چور بازاری ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کھربوں روپے کے حساب سے بجلی وہ فری دی جا رہی ہے. چوری تو علیحدہ بات ہے، چوری بھی کھربوں کے حساب سے ہو رہی ہے. جو فری دی جا رہی ہے دنیا میں کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بھی گورنمنٹ کا ادارے یا دوسرا تیسرا، ان کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے کہ وہ بجلی استعمال کرتے ہیں، پھر ان کا بل جاتا ہے یا گورنمنٹ دیتی ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن پیمنٹ ہر قسم ہوتی ہے. لیکن فری والا چکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ہاں تو فری کا ایسا حساب کتاب. میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے ادارے جو ہے وہ بجلی فری لے رہے ہیں اور کیا حساب کتابات. میں سپریم کورٹ کے آدھا سروس جج اور ان کے ریٹائرمنٹ کو میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ 2000 یونٹ ایوری منتھ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں، چیف جسٹس سے لے کے جو جج ہیں، سب کو 2000 یونٹ، چاہے وہ حاضر سروس ہے چاہے ریٹائر ہے، وہ فری لے رہے ہیں. پھر ہائی کورٹ کے جج، وہ چاہے ریٹائر ہیں چاہے حاضر سروس ہے، وہ 800 یونٹ جو ہے وہ ہر مہینے فری لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. باقی آپ دیکھیں وفاقی وزراء جو ہمارے وزیر وغیرہ ہیں یا دوسرے تیسرے، انہیں بہرحال بجلی فری تو نہیں ملی، لیکن بجلی فری کی مد میں انہیں 22,000 روپے ایوری منتھ دیا جاتا ہے، جو ہمارے وفاقی وزراء ہیں. اسی طرح جو چیئرمین نیب ہے، انہیں 200 یونٹ ایوری منتھ جو ہے وہ فری دی جاتی ہے. 2000 یونٹ جو ہے انہیں فری دی جاتی ہے. انہیں گورنر اسٹیٹ بینک جو ہمارے ہیں، دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کو لامحدود وہ جتنی مرضی مطلب ہے کہ وہ بجلی استعمال کریں، ان کے لیے وہ فری ہے.
اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ان کے گھر اگر لاہور میں تو پنڈی سے چلتے ہیں تو پہلے ہی گھر میں فون کر دیتے ہیں کہ بھائی میں آ رہا ہوں، ذرا اسی سے گھر کے کمرے میں دروازے بند کر کے آن کر دو، تاکہ گھنٹے دو میں ذرا بڑا ٹھیک ٹھاک جناب اللہ وہ کمرے ٹھنڈے ہو جائیں۔ تو یہ ظلم کی انتہا ہے دوسرا تیسرا۔ تو تبھی تو ملک جو ہے ڈیفالٹ ہوتے ہیں اور یہ عذاب آتا ہے ان ملکوں کے اوپر۔ دوسرا، پاکستان میں اس ٹائم 1,89,000 وابڈا ملازمین کو 34,000 کروڑ یونٹس یعنی 8 ارب روپے کی بجلی جو ہے وہ فری دی جاتی ہے۔ کتنے؟ 34 کروڑ یونٹ جو ہے وہ سالانہ بجلی ان کو دی جاتی ہے۔ چلو چھوٹے ملازمین کو تو ہے ہی ہے، یہ ایسا ظلم ہے چھوٹے ملازمین کو چلو دیں جو بجلی کے چھوٹے موٹے جن کی تنخواہیں کسی کی 30,000 35,000 کی 40,000 ان کو فری ملے، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے۔ یہ ہے کن کے لیے؟ جو 16 گریڈ سے اوپر افیسر ہے۔ 16 گریڈ کے اسکیل کا جو اوپر والا بندہ ہے اس کو مہینے کی بجلی جو فری مل رہی ہے یونٹ وہ 600 یونٹ ہے۔ 19 گریڈ والے کو جو مل رہی ہے وہ 800 یونٹ ہے۔ جو 20ویں گریڈ والا بندہ ہے اس کو 1100 یونٹ ہے۔ جو 21ویں اور 22ویں گریڈ کا بندہ جو ہے وہ 1300 یونٹ بجلی فری استعمال کر رہا ہے۔ تو اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا پاکستان کے لیے؟ تو خدا کا واسطہ ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے اور کم از کم جو ہے وہ تنخواہ کے بعد میں نے پیسے دیے جائے، مطلب 5,000 زیادہ دے دیں، 10,000 دے دیں، چلو ہر کسی کو بولے جی ہم آپ کو آپ کی تنخواہ اگر کوئی 50,000 ہے ہم 60,000 روپے دیں گے، 10,000 آپ کو بجلی کے بعد میں دیا جاتا ہے، تاکہ جو ہے نا لوگ بجلی، ہم لوگ یہاں پہ ہیں اگر کوئی بجلی گھر سے کمرے سے نکلتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ لائٹ بند کر کے دوسرے کمرے میں جائے۔ جب بجلی فری مل رہی ہوگی تو سارے گھر کی لائٹیں جلتی رہے، اے سی چلتے رہے، دوسرا تیسرا، تو کون پوچھنے والا ہے؟ اسی طرح سردیوں کے اندر ہیٹر چلیں، یہ تو وہ جتنا مرضی آپ چلائیں ہیٹر وغیرہ، بجلی کو کون سا بل دینا ہے؟ جب آپ چلو 10,000 کا بھی آپ کو کچھ ملے گا تو پھر وہ کم از کم یہ تو ذہن میں آئے گا جو 10,000 سے اوپر میں نے بجلی نہیں استعمال کرنی، اتنی میں کرنی ہے، اتنے میں گزارا کرنا ہے، مجھے 10,000 روپے ملتی ہے۔ تو امید ہے کہ اس چیز کو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر گورنمنٹ کرے گی۔ تو میرے خیال ہے وفاقی حکومت میں کل پڑھ رہا تھا کہ وہ اس چیز کے اوپر کچھ سوچ بچار کر رہی ہے کہ ہم بجائے کہ بجلی فری دینے کے کچھ ان کے اندر پیسوں کا ایڈجسٹمنٹ کرے تاکہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے۔ دوسرا، ہمارے چیئرمین ہیں وابڈا کے اسد غنی صاحب جو اس ٹائم حاضر سروس ہے، وہ ہے کون ہے؟ ریٹائر جنرل صاحب ہے وہ۔ اچھا، نواز شریف نے بھی کوئی اچھے کام کیا، لیکن ہے کہ یہ کریڈٹ بھی برے کاموں میں ان کے اوپر جاتا ہے کہ یہ 1997 کے اندر انہوں نے سب سے پہلے جناب جنرل صاحب کو لگایا تھا وابڈا کے چیئرمین کا، اور کافی اداروں کے اندر یہ وہ لگاتے آ رہے تھے۔ تو میں پتہ نہیں، یا تو انہیں بندہ ہی کوئی نہیں ملتا جو آرمی کا ریٹائر حاضر سربت ریٹائر جنرل وغیرہ ملتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی پتہ نہیں ملتا ہی نہیں۔ انہوں نے کیا ظلم کیا جناب اللہ؟ 5,000 وابڈا کے ملازمین ایسے ہیں جو اساس علاقے کے اوپر، یا جو جیسے چائنیز ہیں یا ڈائم ہے یا بنگلہ ڈیم ہو گئی، تربیلا، جتنے بھی ڈیم وغیرہ ہیں، ان کی سیکورٹی کے لیے انہوں نے 5,000 وردیوں کا جو ہے ایک آڈٹ انہوں نے منظور کروایا۔ وہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے، وہ بھی ایز اے تھرو ٹو چینل نہیں ہوا، انہوں نے اپنی من پسند کمپنی سے وہ 5,000 یونیفارم بنائے۔ یونیفارم کون سے بنائے ہیں؟ جو پاکستان آرمی کا یونیفارم ہے اس ٹائپ کے بنائے ہیں۔ یہ کچھ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جناب اللہ ہمارے گئے مغلا کے دورے کے اوپر۔ وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ سیکورٹی والے بندے کھڑے ہیں جو پاکستان آرمی کے بندے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ جب تھوڑی بہت تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ جنرل صاحب نے 5,000 وردیوں کا آرڈر دیا تھا۔ شوز اس میں انکلوڈڈ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، صرف وردیوں۔ تو یہ انہوں نے بنوائی ہیں، انہوں نے پھر اس چیز کو اوبجیکشن کیا اور پھر لیٹر لکھا، ان کو بولا کہ جناب یہ تو آرمی ہے، یہ آپ بائی لا کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے کوئی اس قسم کا کرنا ہے تو پہلے آپ کو وزیر داخلہ کے انڈر یہ آتا سارا کچھ، وہاں سے پہلے آپ نے پرمیشن لینی ہے، ان سے پتہ کرنا ہے، پھر یہ چیز کرنی ہے۔ کیونکہ ماضی میں کافی ہو چکا ہے کہ دہشت گرد حملے بھی کوئی آرمی کے وردیاں پہن کے بہت سارے ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اس قسم کا نہیں ہے، لیکن جنرل صاحب نے وہ بنا دیا تھا۔ لیکن ابھی یہ ایک نوٹیفکیشن میں کل دیکھ رہا تھا
کہ ایک جاری کیا ہے کہ وہ یہ واپس لے رہے ہیں، اور 5,000 وردیوں والا جو ہے وہ اس کو چینج کر رہے ہیں. بڑا نقصان تو ہو گیا، 5,000 وردیاں تو بن گئی. دوسرا انہوں نے 5,000 شوز کا بھی دیا تھا آرڈر. 5,000 شوز کسی کمپنی شوز کمپنی کو نہیں دیا تھا، ایک ایسی کمپنی کو دیا گیا تھا جو کنسٹرکشن جو بلڈنگیں بناتی ہے ان کو دیا تھا. ٹھیک ہے نا. اب وہ اس کے اوپر میں پروگرام کروں تو ایک بڑا لمبا چوڑا پروگرام بن جائے گا، تو کافی ٹائم ضائع ہو جائے گا. بہرحال نیب نے اس کے اوپر تحقیقات شروع کر دیا، اور نیب نے پہلے جا کے جنرل صاحب سے پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی، جس میں کافی مزاحمت کی وابڈا کے اہلکاروں نے. لیکن بعد میں انہیں جو ہے وہ مجبور ہوئے، اور اب تحقیقات مکمل ہو رہی ہے کہ یہ 5,000 وردیوں کا آپ نے آرڈر کیسے دیا، اور ایسی کمپنی کو دیا جو مہنگے بنا رہی تھی. دوسرا یہ شوز کہ جو آپ نے 5,000 شوز ایک آرڈر دیا ہے، تو یہ تو جناب اللہ کہ وہ کمپنی نہیں ہے جو شوز بنانے والی ہے، تو آپ نے کیسے دے دیا. وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تحقیق ہو رہی ہے. تو یہ کپڑے پاکستان بھر میں کافی سارے ہوتے ہیں. حالانکہ ایک آرمی کا جنرل ہو، آرمی کا میجر بھی ہو، تو وہ بھی کافی پاورفل ہوتا ہے. تو برکیف ایک ڈسپلن ہوتا ہے دوسرا تیسرا، لیکن پھر بھی یہ ہمارے ادارے جہاں پہ پاکستان ریلوے کا دیکھنے ہیڈ کون ہے، یا پی آئی اے کا دیکھیں، یا واپٹا کا دیکھیں، یہی بڑے بڑے ادارے ہمارے. تو ہیڈ ان کا اوپر وہ ریٹائر جنرل یا اس قسم کا ہی ہوتا ہے. لیکن ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پھر بھی یہ اداروں میں چوری اور خسارے میں رہتے ہیں. جی آخر میں بات کروں گا میں پاکستان آرمی کی. ماشاءاللہ ہماری آرمی دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چاہے وہ عبداللہ اوجلان جو ہے وہ ترکی کا، آپ کو پتہ ہوگا کہ کرد ایک لیڈر تھا، اس کی انفارمیشن بھی جو ہے نا پاکستان آرمی نے اس کو گرفتار کرایا تھا، جو ہزاروں بندوق کے قتل میں ملوث تھا. ٹھیک. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکا کے اندر جو تامل پکڑا گیا تھا، یہ خودکش حملے جو سب سے پہلے شروع بھی انہوں نے کیے تھے تامل وارا نے، اس کی بھی انفارمیشن جو ہے نا پاکستان آرمی نے دی تھی. اور اس ٹائم جب وہ گرفتار ہوا تو وہ ترک جو ہے وہ سری لنکا کے صدر اسپیشل آئے تھے پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. تو پاکستان آرمی تو ماشاءاللہ اور بے شمار قربانیاں ایسی ہیں کہ جن کا کیا ذکر کرے، کہ انڈیا سے طیارہ بھی اغوا کر کے افغانستان میں لے آئے. ٹھیک ہے نا. جس میں مولانا اظہر تھے، ان کو دوسرا تیسرا ان کو رہا کرایا. تو بے شمار ان کی قربانیاں. لیکن ہے کہ پچھلے کافی چند دنوں کے اندر میں بھی پاکستان کنسولیٹ گلاسگو کے اندر موجود تھا، ایز اے ٹی وی رپورٹر کوریج کر رہا تھا 14 اگست کی. تو وہاں کے اوپر بھی میں نے دیکھا کہ جی کہ وہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈیز تھی اور کافی سارے کارکن تھے. وہ پوری تقریر کے دوران جناب اعلیٰ وہ ہمارے جنرل قونصل سید رضا صاحب بڑے شریف آدمی ہیں، وہ ان کے دروازے ہار مطلب ہے کہ پارٹی کے لیے کھلے رہتے ہیں، اور ملاقات کرتے ہیں، چاہے ڈزنٹ میٹر وہ نون سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، یا پی ٹی آئی سے ہو، یا کسی پارٹی سے بھی ہو. تو وہ بڑی خوش دلی اور بڑے پیار سے ملتے ہیں سب سے. تو وہ تقریر کر رہے تھے، اور یہاں کے فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف بھی مہمان خصوصی تھے اس 14 اگست کے اندر. حمزہ یوسف کو سمجھ لیں کہ وہ اس اسکاٹ کے وزیر اعظم سمجھ لیں. تو وہ بھی اس موجود تھے. تو لیکن ہے کہ وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ جو میری آنکھوں کے سامنے ہوا وہ میں دیکھ رہا تھا. تو وہ پروٹیسٹ ہوتا رہا 14 اگست کے دوران. حالانکہ وہ 14 اگست تو ہر پارٹی کا دن ہوتا ہے، لیکن ہے کہ پوری دنیا کے اندر بعد میں نے دیکھا، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے کینیڈا ہے، چاہے وہ مانچسٹر ہے، چاہے وہ برمنگھم ہے، چاہے لندن ہے، چاہے گلاسگو کے اندر، جہاں جہاں وہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے انہوں نے 14 اگست کو احتجاج کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی پارٹی، کوئی تنظیم، کوئی بھی کسی قسم کی ہے، چاہے وہ اسلامی ہے، دہشت گرد ہے، کیا وہ پاکستان آرمی کو ختم کر سکتی؟ اگر ختم نہیں کر سکتی، کیا پاکستان آرمی سے لڑائی کر سکتی؟ تو میرا سوال بالکل اس میں جواب نہیں. دیکھیں آرمی جو ہوتی ہے، میں اپنی آرمی کی بات کرتا ہوں، پاکستان آرمی کی بات کرتا ہوں. آرمی جو ہوتی ہے وہ ایک ملک کے اندر ایک ملک ہوتا ہے. دیکھیں ان کا اسکولوں کا سسٹم اپنا ہوتا ہے، کالجوں کا سسٹم ان کا اپنا ہوتا ہے، روڈوں کا سسٹم ان کا اپنا ہوتا ہے، گاڑیاں ان کی اپنی چلتی ہیں، ہوائی جہاز ان کا اپنا چلتا ہے. مطلب
جو آپ فضائی جو کنٹرول ہوتا ہے سول ایویشن جو ہمارے جیسے ہمارے پرائیویٹ ہوتا ہے وہ ان کا اپنا ہو رہا ہوتا ہے، گاڑیوں کی رجسٹریشن ان کی اپنی ہوتی ہے، پینشن کا سسٹم ان کا اپنا ہوتا ہے، تنخواہوں کا سسٹم ان کا اپنا ہوتا ہے، جیلیں ان کی اپنی ہوتی ہیں، جج ان کے اپنے ہوتے ہیں، اسپتال ان کے اپنے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ان کے اپنے ہوتے ہیں، نرسیں ان کی اپنی ہوتی ہیں، فوج ان کے اپنی بندے ان کے اپنے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ بھرتی کرنے کا، ترقی کرنے کا، یا جو بھی ان کے عہدے ہوتے ہیں سارے ان کے اندر وہ چھان بین کرنے کا سارا اختیارات ان کو ہوتا ہے، ماسوائے ایک ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ اس کو ہٹانے کا اختیارات جو ہے وہ ہمارے سپریم کورٹ ہمارے سوری جو ہیڈ آف کنٹری ہوتا ہے وزیر اعظم اس کو ہوتا ہے، باقی اگر کسی جرنیل کو بھی اتارنا ہوتا ہے تو وہ تھرو ٹو چیف آف آرمی اسٹاف کو کہا جاتا ہے کہ اس کو ریموو کریں۔ تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب ایک ملک کے اندر ایک ملک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ جب ایک کنٹونمنٹ ایک آرمی کا ایک علاقہ ہوتا ہے، چھاونی جسے ہم کہتے ہیں، وہاں کے اندر جاتے ہیں تو آپ کا قانون چینج ہو جاتا ہے، وہ قانون عام جگہ پہ لاگو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کہ جیسے باہر آپ بازار میں گھوم رہے ہیں نہیں، وہاں کے قانونوں کا اپنا، یہی تو نئی مئی کا یہی تو واقعہ ہوا ہے کہ 9 مئی میں جو بندے وہاں پہ گئے تھے وہاں پہ قانون لاگو ہوتا ہے آرمی ایکٹ کا، ٹھیک ہے، تو وہ اسی وجہ سے وہ مسئلہ یہ سارا بنا ہوا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ آج ایک پارٹی اٹھ کے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا کسی قسم کا، کل پھر پارٹی اٹھے گی وہ یہ کام شروع کر دے گی، پھر نون والے اٹھیں گے، پھر جو کچھ جماعت اسلامی والے، ہماری مذہبی تنظیمیں تو ماشاءاللہ اس مسئلے میں تو وہ بڑے پاورفل ہیں، ان کے پاس کئی لاکھوں حساب سے کارکن بھی ہوتے ہیں، اور ایک آواز کے اوپر مولانا فضل الرحمان جا کے بیٹھ گیا اسلام آباد کے اندر ڈنڈا بردار اپنی فوج کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے ٹی ایل پی والے یا دوسرے تیسرے ان کا ہزاروں کارکن ہیں، تو یہ اگر آرمی کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں تو ملک کا تو ستیہ ناش ہو جائے، اگر آرمی نہیں ہے تو ملک نہیں ہے۔ تو کائنڈلی اپنے ملک سے محبت کریں، اپنی آرمی سے محبت کریں، وزیر اعظم آتے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قائد اعظم صاحب بھی گئے، ذوالفقار علی بھٹو بھی گئے، بے نظیر بھی گئی، پاکستان کے ہسٹری کا سب سے پاورفل وزیر اعظم نواز شریف تھا، دو تھا ایک سیریز سے، ان کے بھی تختہ الٹا گیا، لیکن آرمی وہیں تھا، وہیں کے وہیں رہی ہے، پاکستان بھی وہیں رہا ہے۔ تو تھوڑے سے گالم گلوچ انہیں چیزوں سے پرہیز کیے جا، آخر پہ میرا یہی میسج ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ پھر اجازت ہوگی، اللہ حافظ۔